न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में शमसन जावेद की जानब से आप सबको खुश आमदीद। और नाजरीन, आज हमारे साथ हैं पास्टर अलाइशा जान, जो हमारे अलायात और पूरी दुनिया में इस वक्त उनके बहुत सारे शागिर्द भी हैं और बड़े अबूर रखते हैं कलाम पे, और अक्सर हमारे साथ भी आते हैं। और याद रहे कि आज हमारा प्रोग्राम गुड फ्राइडे के हवाले से है और हमारा टॉपिक ये है कि सलीब पर मसीह यीशु की उलूहियत और बशरियत। और मैं कुछ कहता जाऊं कि गुड फ्राइडे एक यौम तजदीद भी है, जिस दिन हमारे खुदावन यसु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर कफारा अदा किया, कितनी अजियतें सही, सारे नविश्ते पूरे किए। तो इससे पहले कि हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, तो पास्टर अलाशा, आपको हम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में खुश आमदीद कहते हैं। भाई सैमसन, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उसने ये मुमकिन किया इस मौके पे, इस बाबरकत मौके, ख़ास तौर पे जब मुबारक जुमा गुड फ्राइडे आ रहा है, तो हम मिल बैठ कर खुदावंद के पाक कलाम में से ऐसे मजमून पर गौर कर सकें। और ये ज़बरदस्त मजमून आपने चुना है कि सलीब पर मसीह की अलोहियत और बशरियत, ये हमारा मजमून है सलीब पर। तो मेरी भी दरख्वास्त होगी आपके देखने और सुनने वालों से कि देखिए, जब भी कोई मसीही ईमानदार, मसीही मुबल्लिग और मुबशर मुफस्सर, जब भी कोई कलाम में से बात करता है, हम जहां से भी बात को शुरू करें, हमारी बात ख़त्म ही सलीब पर होती है। और इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी आपका प्रोग्राम सुनने और देखने वालों को कि चंद मिनट दे के अपने सारा प्रोग्राम देखें, तो फिर इस मजमून को समझ सकेंगे कि आज हम क्या कहना चाहते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह जो है, उनकी जो एक शख्सियत में जो दो फितरतें हैं, वो हमें सलीब पर हम देखते हैं और शुरू से नजर आती हैं। पुराने अहदनामे की पेशगोइयों से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। जी जी पास्टर जी, यही एक बाज लोगों के लिए काफी मुश्किल समझना भी होता है कि एक शख्स के अंदर अलूहियत भी और बशरी फितरत भी पाई जाती है, जैसे हम 7 कलमात में उनका जिक्र भी करते हैं। तो पास्टर जी, एक ये भी उनकी अलूहियत और बशरी जो फितरत है, आप इस पे क्या बताएंगे अपने नाजरीन को, और किस हवाले से भी आप लेते हैं इसे? जी इसका मैं ये कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस की सारा इल्हामी कलाम है, आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ लें, तो इसमें आपको थ्रू आउट नजर आएगा कि हमारा ईमान है खुदा सालूस पर, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस पर। तो देखिए, ये जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह की शख्सियत की बात करते हैं, कि वो अंग्रेजी में भी हम आहिस्ता बोलेंगे ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं वो गुफ्तगू को भी समझ सकें, ये एक गुफ्तगू चल रही है। और जल्दी से ना बोलें, अगर कोई मुश्किल लफ्ज भी बोलूंगा तो मैं उसको आसान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए कि जब यस्सु अल मसीह जो है, जब मसीह और अल मसीह ये टाइटल है मसीह का, जब भी हम नाम यस्सु, यस्सु नाम है, जब भी हम यस्सु नाम लेते हैं अपनी जुबान पर, तो हम ये इजहार कर रहे हैं कि यस्सु मसीह एक शख्सियत है और उसमें दो फितरतें हैं। वो बैक वक्त इलाही है और बैक वक्त वो क्या है, उसकी बशरी फितरत है, यानी कामिल खुदा और कामिल इंसान। बात खुदा के बेटे की हो रही है, खुदा बाप के साथ जो उसका रिलेशनशिप यूनियन है, ट्रिनिटी एंड यूनिटी। लेकिन जब हम उसके इस जमीन पर वो आया, हमारा खुदाम यीशु मसीह से पहले कि उसने बशरी फितरत इख्तियार करी कि वो अबदियत में फ्रॉम इटर्निटी सिर्फ इलाही था। तो इसके लिए जब भी आप नाम यस्सु
زبان پر لیتے ہیں، یہ اس کا نام ہے، تو ہم اس کی الوہیت کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بشری فطرت کو بھی۔ اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ دیکھیے ہم پرانے عہد نامے سے بھی حوالے لیں گے، یہ خدا کے کلام نے ہزاروں سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو ایک شخصیت ہوگی انسانی تاریخ میں، آج تک کوئی ایسی ہستی نہیں گزری نہ ہوگی، صرف ایک ہستی وہ گزری ہے جو ایک پرسن ہے، میں لفظ بھی انگریزی کے استعمال ہم کریں گے، ون پرسن جو ہے، اور جس کو ہم بیک وقت کہتے ہیں اردو میں، ایٹ دا سیم ٹائم ان میں دو فطرتیں ہیں، اس کی الوہیت اور اس کی انسانی فطرت جسے ہم بشری کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور دونوں کامل ہیں، اور دونوں بیک وقت، یہ نہیں کہ وہ آدھا الہی ہے اور آدھا انسانی اور کھچڑی بن گئی، نہیں، دونوں فطرتیں ان کی ون پرسن میں ڈسٹنکٹ نظر آتی ہیں، یونٹی بھی ہے لیکن ڈسٹنکٹ ہیں۔ اور اس کو آپ دیکھیے پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ یسوع جو ہوگا وہ جو الہی ہے وہ بشر بنے گا، اور پھر ہم اس کی طرف آئیں گے کہ بشر ہی کیوں ضروری تھا صلیبی کفارے کے لیے، اور اگر وہ بشری فطرت ہوتی اور الہی نہ ہوتی تو پھر بھی کفارہ نہ مکمل ہوتا، تو یہ ایبسلیوٹلی وائٹل ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ پرانے عہد نامے کی طرف بھی جائیں گے جب ہم بات چلے گی آگے، لیکن ایک حوالہ جو بڑا مشہور ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل سے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے بھی اس کو دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اور اس کی جو ہے یہ پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے، اور پھر جو اس کا لنک ہے وہ 14ویں آیت میں ہم لے جائیں گے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کلام، اس کے ساتھ ہمیں ڈیفینیٹ آرٹیکل لگا لینا چاہیے جسے حرف تخصیص اردو میں کہتے ہیں، الکلام، تو ہر جگہ الکلام، اور یہ الکلام جو یوحنا استعمال کرتا ہے یہ خدا کے بیٹے کے لیے دوسرا لفظ ہے، جس طرح کہتے ہیں نا تھیولوجیکلی، یہ تھیولوجیکل شارٹ ہینڈ ہے الکلام، دوسرے لفظ خدا کا بیٹا۔ تو کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام، الکلام تھا، اور میں اگر ایسے پڑھ، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ دیکھیے یہ شروع سے ہی بتا دیا گیا کہ اس کی جینیالوجی، جان جو ہے یوحنا ہیومن جینیالو سے نہیں شروع کر رہا، وہ اس کی ایٹرنٹی میں چلا جاتا ہے، ابتدا میں، دنیا کی ابتدا سے پہلے ہی تھا وہ موجود، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ دیکھیے فیلوشپ، یونین، اور کلام جو ہے یہ خدا کا بیٹا، خود خدا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ سارا حوالہ پڑھیں لیکن ہم فوراً جائیں گے 14ویں آیت تک، 14ویں پر، اور یہاں لکھا ہے، اب دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ، اور کلام اور الکلام مجسم ہوا۔ اب اسی جملے کو ذرا چند لمحات کے لیے ہمارے سننے اور دیکھنے والے غور کریں، تو یوحنا یہاں بتا رہا ہے کہ یہ یسوع جو ہے، جب آپ یسوع پر غور کر رہے ہیں تو وہ الکلام ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ الہی ہے، الوہیت کی فطرت کو وہ ہم پر بیان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کی وہ کیا ہے، الوہیت نے بشری فطرت لیا، مجسم ہوا۔ یہ دیکھیں ایک جملے میں سارا دیکھیے آپ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور اس کی جو الوہیت اور بشری دونوں کا ذکر مل جاتا ہے۔ تو یوں جیزس جو ہے، جب آپ انگریزی میں بھی لکھ رہے ہوں تو ایسے علم الہیات جو ہیں، مسیحی ماہرین علم الہیات جو خدا کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے گاڈ، گاڈ ود کیپیٹل جی، جب آپ لکھیں گاڈ ود کیپیٹل جی اور ہائفن ڈال کے مین ڈال دیں، گاڈ ہائفن مین، اس سے پہلے وہ گاڈ اس کی الوہیت ہے، اب کیا ہے، مین، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور میں نے کہا جس کو ہم، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کہ جو جلال یوحنا کہتا ہے ہم نے دیکھا، اس کے جو اکلوتے کا اس جلال میں، اس کی قدرت اور ایسنس میں باپ سے کمی نہیں ہے۔ خدا باپ بھی الہی ہے، وہ ڈیٹی جو ہے اس کی، اور وہ بیٹا بھی جو ہے وہ اس سے کم نہیں ہے۔ تو یہ حوالہ بڑا زبردست ہے، ہمیشہ حوالہ کیا، ساری بائبل بھری پڑی ہے،
تو یہ میں نے چاہا کہ ہم پڑھیں اس کا ہم جب جی پاسٹر جی، یہیں پہ ہم ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ سارا گناہ جیسے آدم اور حوا نے کیا، پھر وہ گناہ چلا آ رہا تھا جس کو ماروسی گناہ بھی کہا جاتا ہے، پھر کیوں چنا گیا کہ ایسا بشر جو کفارہ ادا کرے، جو دوسرے معنوں میں جیسس کرائسٹ کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑا تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف ہوں، وہ جنت جو ہے وہ بند تھی وہ کھل جائے، انسان اور خدا کے درمیان جو ایک رشتہ ختم ہوا تھا وہ اس طرح سے نجات کا وسیلہ بن گیا۔ جیسس کرائسٹ کو بشر کیوں، انسان کا روپ کیوں لینا پڑا، اور کیوں انسان کو یہ سارا کفارہ ادا کرنا پڑا؟ دیکھیے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی، گناہ تو آدم نے کیا، قصور اس کا تھا، نافرمانی، بغاوت، اور دیکھیے آ کے جو سزا جو ہے بھگتنی، اس نے جو بیٹے کو بھیجا، خدا چاہتا تو وہیں پہ معاف کر سکتا تھا کہ کفارے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ جو فلسفہ ہے، یہ ہمارے مسیحی ایمان کی جو تعلیم ہے، ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ پھر میں آؤں گا بشر کیوں بننا پڑا اس کو، انسانی فطرت، کیونکہ دیکھیے بائبل صاف کہتی ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ پاک خدا ہے، اور پاک جو خدا ہے وہ گناہ کا موجد نہیں، کیونکہ وہ 100% پاک ہے، وہ بالکل پاک ہے، خدا پاک ہے، خدا نور ہے، اور اس میں ذرا بھی گناہ نہیں۔ اور یہ بھی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا عادل ہے، جسٹس، اس کا جو جسٹس ہے، عدل ہے، اس کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ خدا نے کہہ دیا تھا آدم کو کہ جس دن تو نے یہ ممنوع پھل کھایا، نافرمانی کی، تو ضرور مرا، تو ضرور مر جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ پروبیشنری پیریڈ تھا، یعنی اس کے پاس فری ول تھی کہ وہ اس کے فرما برداری میں چلتا رہتا، اور نافرمانی کی اس کے پاس بھی چوائس تھی۔ لیکن گناہ میں گرنے کے بعد اس کی ول اب فری نہیں، اب گناہ کی غلامی میں انسان بائی نیچر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے مروسی کا ذکر کیا، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کراچی سے لوگ کئی ہیں اپنے آپ کو پاسٹر کہتے ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں کہ جی موروثی جیسی چیز ہے نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میں جلدی سے کنیکٹ کروں گا کہ جو آدم ہے، جسے بابا آدم کہتے ہیں، اور اماں ہوا، وہ ساری عالمگیر انسانی جو ہے، عالمگیر یونیورسلی جو ہے، تمام قومیں کسی رنگ، نسل، مذہب سے ہوں، وہ سب واپس بیک ٹو ایڈم اینڈ ایو کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ ساری نسل انسانی کا فیڈرل ہیڈ شپ ہے۔ علم الہی میں اس کو کہتے ہیں فیڈرل ہیڈ شپ، جس کو وہ ساری کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جب وہ ہے ہمارا باپ سب کا پیچھے، تو جب باپ نے گناہ کی نافرمانی، تو اس کے بعد یہ نافرمانی کا گناہ ساری نسل انسانی میں بائی نیچر ہم گناہ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت لوگ اس کو دنیا میں کہتے ہیں جی کیسے مروسی، آپ اکثر کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی بچے کو نہیں سکھاتا سکول میں جاؤ اور نافرمانی سیکھو۔ سارے دنیا میں ماں باپ کسی مذہب کے ہوں، وہ سب ہی بتائیں گے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی اس میں ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، نافرمانی، اور سارے انگلش میں انگریز بھی کہیں گے اور ایشین کہیں گے بچوں کو ڈونٹ ڈو۔ تو جو پہلا نافرمانی کا گناہ پہلا تھا ہی نافرمانی کا، اور اس کا اثر پھر نسل ساری میں دنیا میں چلا گیا ہے۔ اور پھر اس کا آپ ثبوت کیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں موت عالمگیر ہے، یونیورسلٹی آف ڈیتھ سے بھی ثابت ہوتا ہے ہمارا بائبل مقدس کی تعلیم کے گناہ جو ہے وہ موروثی ہے، اور ہم سب گناہ لے کر پیدا، کیونکہ موت دنیا میں ہر جگہ آ رہی ہے، چاہے کسی مذہب کے لوگ ہوں۔ تو یوں یہ خدا کے عدل کا تقاضا تھا کہ وہ عادل بھی رہے، اور اس کے ساتھ اپنا رحم بھی شو کرے، مرسی، جس کو کہتے ہیں جسٹس اینڈ مرسی۔ اور اس کے لیے ضرور تھا کہ کامل کفارہ دنیا کے لیے ہو۔ خدا نے ٹیمپریری بکروں بچڑوں کی قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ قربان جو لفظ ہے نا، قربانی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی روٹ جو ہے، روٹ جس کو آپ جڑ کہتے ہیں لفظ کی، وہ قرب سے ہے، قریب، کہ جو بھی خدا کے قریب آئے
وہ آ نہیں سکتا جب تک قربانی لے کر آئے. قربانی مطلب what brings you near to God. لیکن اتنا نیئر نہیں جا سکتے تھے, صرف سال میں ایک دفعہ ہائی پریسٹ جاتا تھا یوم کفارے کے دن. آپ احبار کی کتاب 16 باب پڑھ سکتے ہیں, وہاں پر سارا لکھا ہے. قریب آ سکتے تھے گیٹ پر, لیکن آپ پاک ترین مقام میں نہیں جا سکتے تھے, وہ بھی سال میں ایک دفعہ. لیکن اب کیسے بشر کیوں بننا پڑا؟ اب خدا کے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ وہ انصاف بھی کرے اور رحم بھی ظاہر کرے. اور یہ ہزاروں سالوں سے وعدے کیے گئے تھے, کیونکہ فرشتہ جو ہے, کیونکہ جو کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا صلیبی کفارہ, مغرب کے بہت سے جو ماہرین علم الہیات ہیں آج وہ لبرل ہیں, آزاد خیال ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے جی, پنشمنٹ کی بات نہ کریں, سزا کی. یہی تو بڑا مسئلہ ہے یورپ میں کہ پنشمنٹ کے آئیڈیا کو نکال دیا گیا ہے. آپ دیکھیے قیدوں میں دیکھیں, جیلوں میں دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نائس بی نائس, تو پنشمنٹ کو بالکل انہوں نے اڑا دیا ہے بات. تو بائبل کہتی ہے کہ جو جان گناہ کرے پنشمنٹ بھی ہے, سزا بھی ہے. تو یسوع مسیح کا جو کامل کفارہ ہے ہمارے گناہوں کے لیے, اس میں جو خاص ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا, the punishment for our sin is the atonement. اور اب اس کے لیے فرشتہ تو نہیں دے سکتا تھا قربانی. اب فرشتہ جو ہے, آپ کڑیاں ملا رہا ہوں میں پرانے عہد نامے سے, پھر نئے عہد نامے میں چلے جائیں. احبار کی کتاب کے لیے نئے عہد نامے میں عبرانیوں کی کتاب جو ہے, جو خط ہے, وہ زبردست اس کی ایکسپوزیشن بھی ہے. جن کو کہتے ہیں نا احبار کو اور کھل کر آپ عبرانیوں کا خط پڑھ لیں. وہ کیا ہے کہ حصہ بحصہ خدا نبیوں کی معرفت مختلف طریقے سے کلام کرتا رہا, اور اس زمانے کے آخر میں اس نے بیٹے سے کلام کیا کہ God spoke in the past مختلف طریقوں سے, اور اب کیا ہے God has spoken, اب جو ہے اپنے بیٹے میں. اور پھر اس پہلے باب کو پڑھیں, عبرانیوں کا پہلا باب, تو وہاں صاف طور پر عبرانیوں کا مصنف کہتا کہ خدا نے فرشتے کو نہیں چنا, یسوع مسیح فرشتوں سے بھی افضل ہیں. اور یہ پہلے باب کا بڑا مضمون ہے عبرانیوں کے خط کا, بلکہ دوسرے باب میں, اور اس کی سارا یہ بشری کا بھی جواب وہیں ملے گا آپ کو کہ خدا کے بیٹے کو بشر بنا, انسانی فطرت بیٹا, اور پھر اس کو بیٹا بھی ہونا تھا. دیکھیں صرف بشر ہوتا تو وہ کامل کفارہ نہیں تھا. اور وہ خدا کا کلام کہتا ہے عبرانیوں پہلے باب میں کہ بشر اس کا مست تھا, کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ تو فرشتہ ہے, فرشتے کو تو نہیں سزا آپ دے سکتے گناہ کا وہ کفارہ. اس کے لیے مست تھا کہ وہ الہی بھی ہو بیک وقت اور بشر بھی ہو کامل. اور اسی لیے عبرانیوں کے پہلے باب کو بار بار پڑھے, وہاں لکھا ہے خدا نے کسی فرشتے کو نہ کہا کہ تو میرے دائنے طرف بیٹھ, اس نے کہ اس کا بیٹا ہے, کیونکہ اس نے کامل کفارہ کر کے عبرانیوں پہلے باب کی شروع کی آیات میں کیا وہ جا بیٹھا ہے خدا باپ کی دہنی طرف, جہاں سے ہمارے یہ شفاعت بھی کر رہا اور دنیا جلد آ رہا ہے اس کی دوسری آمد. ہاں جی پاسٹر جی, جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں, اگر میری بادشاہی ہوتی تو میرے آ کے سپاہی لڑتے یا اس طرح سے جنگ ہوتی, وہ روحانی بادشاہی تھی. تو یہاں پہ ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ ان کی جگہ کوئی عیسیٰ نام تھا, وہ صلیب پر مصلوب ہوئے, تو اس کا مطلب ہمارا تو پہلا جس دن وہ پیدا ہوا, جس دن وہ دکھ اٹھایا, مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا, یہی ہمارا ایک ایمان کا بڑا حصہ ہے. آپ کیسے اس کو لیتے ہیں؟ دیکھیے خدا جو ہے پاک خدا ہے, اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب اس نے پرانے عہد نامے کی پیدائش سے لے لیں, آپ دیکھیے پیدائش سے لے کر آپ چلے جائیں ملاکی کی کتاب تک, تو یسوع مسیح کی ایک شخصیت پرسن جو ہے, اس کی شخصیت کے بارے اور اس کی شخصیت کی یہ دو فطرتیں جو ہیں کہ وہ بیک وقت جو الہی ہوگا, وہ خدا کا بیٹا جو آئے گا, وہ انسان جو ہے وہ بنے گا. یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی خدائی الہی کو چھوڑ دے گا, اس کی الہی فطرت بھی رہے گی اور وہ ساتھ رہی, اور یہاں تک کہ صلیب پر بھی وہ جو ہے
مسیح یسو کی جو الہی فطرت وہ ساتھ تھی، اس وہ یہاں الہی نے صرف بشری کو نہیں چھوڑ کر چلا گیا، وگرنہ تو کفارہ ہی نہ مکمل ہوتا۔ وہ ہم چند کلموں کی مثالیں لیں گے اور کلمات کی، اور اس سے ہم دکھائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ خدا نے تو پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں پہلا انجیل کا وعدہ ہے عورت کی نسل سے۔ کیا ہے کہ جب وہ آدم گناہ میں گر گیا تو خدا باپ نے وعدہ کیا کہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، کرش کرے گا۔ کہاں پہ کرے گا؟ اشارہ ہو رہا تھا صلیب پر، وہ جب اپنا کامل کفارہ دے گا ہمارے گناہوں کی سزا کا۔ تو پھر اب اس کے لیے وہاں بشری فطرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ حقیقی انسان ہوگا، داؤد بادشاہ کی نسل سے آئے گا۔ یہ اس کی ہیومن نیچر کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن آگے جو آپ پڑھتے ہیں یسایہ کی 9 باب کو دیکھیں، میں زبانی اشارے کر رہا ہوں، بلکہ زبانی آیتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا 9 باب کی 6 آیت میں کیا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا۔ دیکھو گے تو تم ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکا تو لڑکا دیکھیے پیدا ہوا، یہ اس کی بشری فطرت پر آپ غور کرو گے کہ ایک لڑکا ہے۔ لیکن بھول نہ جائیں، یہ پہلے بھی میں نے اس پر میسیجز دیے ہوئے ہیں، بھول نہ جائیں کہ جو لڑکا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ یوں بیک وقت وہ کیا ہے؟ اس کی آپ وہ دیکھیے بشری فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھولنا نہیں کہ وہ جو بشری فطرت اس نے اپنے اوپر لی، انسان بن گیا، کامل انسان ہماری طرح۔ اس کی جو انسانی فطرت تھی اس میں گناہ نہیں تھا۔ یہاں پھر آ جاتی ہے وہی علم الہی کی تعلیم کہ اس کو مست تھا کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، یسایہ کی کتاب 7 باب کی 14 آیت میں۔ تو the virgin birth is the great miracle of the human history، کیونکہ اس کے لیے ضرور تھا کہ بشری فطرت بھی ہو اور بشری فطرت بھی کامل ہو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ بشر بھی ہو لیکن وہ خطا کا پتلا نہ ہو۔ یہ واحد ہستی ہے خداوند یسوع المسیح کی کہ وہ الہی بھی ہے، اور جب اس کی انسانی فطرت تھی ہماری طرح انسان تھا، وہ اس کو تھکاوٹ ہوئی، اس کو پیاس لگی۔ ہم آئیں گے صلیبی کلمے کی طرف کہ جو چند کلمے ہیں کہ وہ جو خدا کے لوگ تھے انہوں نے جب یہ باتیں لکھی ہیں تو وہ بتا دینا چاہتے ہیں وہ کوئی روح نہیں ہوگی صرف کہ ہم دیکھیں، وہ ریئل مین ہوگا، حقیقی انسان ہوگا، بشر ہوگا، لیکن ہماری طرح خطا کا پتلا نہیں ہوگا، بلکہ دیکھیے وہ لا خطا ہوگا۔ اس کی پیدائش بے گناہی کی حالت میں، اسی لیے کنواری سے پیدا ہونا مست تھا۔ اگر یسوع بھی بشری فطرت اختیار کرتا مرد اور عورت کے ملاپ سے تو اس کی فطرت میں گناہ والی فطرت ہونی تھی، وہ جو مروسی گناہ، تو وہ مروسی گناہ سے مبرہ پاک ہے، خدا کا برہ۔ اور اس وقت ساتھی کیا ہے کہ یہ مست تھا، تبھی وہ کامل کفارہ ہو سکتا تھا۔ اور یہ آپ شروع میں دیکھ لیں بار بار وہاں پہ آ رہا ہے۔ میکا نبی نے بھی بیان کیا کہ وہ قدیم الایام سے اس کی اٹرنٹی کی، اور یوحنا 9 باب میں 6 میں بھی دیکھیے، آپ ساری آیت کو پڑھیں، اس کی وہاں پہ کیا ہے وہ اس کی کامل خدائی کی طرف بتا دیا تھا 8ویں صدی قبل از مسیح میں یسایہ نبی نے، اور ساتھ وہ بتایا تھا کہ وہ کامل بشر بھی ہوگا۔ تو یہ جی ایسے ہی 53 باب اگر یسایہ نبی کی معرفت دیکھیں، اس کا 53 باب، تو اس میں ساری جتنی نوشتے تھے وہ سارے صلیب پر وہ پورے ہوتے ہیں، بالکل پورے ہوتے ہیں۔ جی پاسٹر جی، آگے اگر ہم تھرسڈے جب وہ پریئر کر رہے تھے اسمبلی میں، تو انہوں نے سب منظر دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا، مگر تیری مرضی پوری ہو۔ اور لکھا ہے کہ اس کا خون پسینہ جو ہے وہ ایک بوندے بن کے وہاں چٹان یا پتھر پہ گرنی شروع ہو گئی۔ تو اس طرح بڑے سارے ایویڈنس ہے۔ پھر جو گناسٹک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدن نہیں تھا، وہ روح تھا، روح ہی جو ہے وہ اس ساری اذیت سے گزر گئی۔ اس کا میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ بہت اچھا آپ نے یہ گناسٹک یعنی اور عموماً یہ جی کو تھوڑا سا سائلنٹ ناسٹسزم بھی ہے، اور اس کو تھوڑا سا ہم بتاتے چلیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ یوحنا
کہ آپ پہلے خط کو پڑھیں. پہلی صدی عیسوی میں ہی، جسے اے ڈی کہتے ہیں، اے ڈی ہمارے خداوند کے سال میں، یہ اے ڈی والا جو ایکسپریشن ہے لاطینی کا مخفف اینو ڈومنی ان دا ایئر آف آر لارڈ، کہ ہمارے خداوند کے سال میں. تو یوحنا کی انجیل اور خطوط پڑھیں، اور خاص طور پر پہلے خط کو. میں نے اس کا ذکر کیا اپنے چرچ میں جو پیغامات دیتے ہوئے، ہم پہلے خط سے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ یوحنا، یہ بدعت تھی پہلی صدی میں جب یوحنا نے خط بھی لکھا. اور وہ بدعت کی یہ تھی کہ وہ جو گنوسٹسزم ہے، جی سے کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ اس کے سپیلنگ کریں تو جی کو تھوڑا سا سائلنٹ کر کے، لیکن یہ یونانی زبان کے گنوسس سے آیا ہے لفظ، جس کا مطلب ہے نالج. تو یہ لوگ، ان کی بدعت تھی، یہ بدعتی لوگ تھے. یہ کہتے تھے کہ جو میٹر ہے، مٹیریل ہے، وہ جو فلیش ہے وہ سنفل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الہی جو ہے وہ اپنے اوپر ہمارا بدن لے؟ تو یہ یوحنا کہتا ہے کہ اس الہی نے تو بدن لیا ہے اور یہ ہیومن باڈی لی ہے. تو باڈی بذات خود جب بغیر گناہ والی فطرت جو ہے، سنفل نیچر سے بغیر، ہیومن باڈی، تو باڈی اٹ سیلف از ناٹ سن. تو جب وہ سنفل نیچر ہے، جب مرد عورت کے خلاف سے ہمیں ملتی ہے، وہ گناہ والی فطرت ہے، تو وہ اس کی طرف جو تھا وہ ہمیں یاد رکھنا. لیکن ان کی بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو الہی ہے وہ نہیں انسان بنا اور نہ بن سکتا ہے. بلکہ ان کی یہ بھی بدعت تھی کہ دیکھیے کہ جو جب یسوع صلیب پر اگر اس نے لی بھی ٹیمپریری، الہی اس کے ساتھ تھا، تو جب وہ صلیب پر جان دے رہا تھا تو اس وقت ڈیوائن نیچر اس کو چھوڑ گئی، تو وہ بشری تھی. بلکہ ہم آئیں گے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں بار بار کہ آپ تمام کلمات کو لے لیں صلیبی، تو یسوع مسیح جب الہی نے الکلام جو ہے مجسم ہوا، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14 آیت میں پڑھتے ہیں، اور الکلام مجسم ہوا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ الہی نے کبھی بھی نہیں انسانی فطرت کو چھوڑا. اور وہ صلیب پر بھی جب وہ جان دے رہا تھا یسوع مسیح، تو الہی اس کی فطرت اس کے ساتھ تھی. اس کی طرف ہم آئیں گے کہ جی وہ پھر کیا خدا مرتا ہے؟ خدا تو نہیں مرتا. تو اس کی طرف بات آگے بڑھے گی. تو یوں یہ کہنے، ہم یہ صرف اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی پرسن کی جو 2 نیچرز ہیں، اس کا شروع سے پرانے عہد نامے میں وعدے کیے گئے تھے. پھر آپ نے یوحنا، آپ نے یسایہ 53 باب کا اشارہ کیا. پھر اس کی ساری زمینی زندگی کی جو کچھ وہ کرے گا سب کچھ لکھا تھا، اور سب کچھ یہ مسیح کی طرف تھا، المسیح کی طرف اشارے تھے، کسی اور انسان کی طرف نہیں تھے. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ صلیب تک جائے گا، کفارہ دے گا. تو یسوع مسیح جانتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں. آپ کے اسی سوال کا جواب کہ عموماً اکثر لوگ کہتے ہیں باغ گتسمنی میں جب یسوع نے دعا کی، تو وہاں پر جب یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں تو وہ اپنے جو خدا کے غضب کا پیالہ ان پر انڈیلا جانا تھا ہمارے بدلے. یسایہ 53 بات میں بار بار عوضی کا آتا ہے لفظ، اردو میں ہم عوضی، وہ ہمارا عوضی بنا ہمارے بدلے، جس کو انگریزی میں سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. یعنی سزا جو تھی وہ تو میری اور آپ کی تھی. یسایہ 53 باب میں جس طرح پرانے عہد نامے میں قربانی کیوں لاتے تھے لوگ، برے کو لے کر آتے تھے، بکروں بچڑوں کی، اور جب بھی گیٹ پر آتے تھے ہیکل کے تو وہ بکرے کے یا بچڑے کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا قربانی دینے والا کہ یہ میرے گناہ اس پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور یہ میری نمائندگی کر رہا ہے. اور وہ کامل نہیں تھی کیونکہ وہ پھر دہرائی جاتی تھی، کیونکہ کامل قربانی ابھی آنی تھی. اور پھر یسوع کو سارا پتا تھا کہ میں کیوں. آپ دیکھیے تمام انجیلی بیانات کو پڑھ لیں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم یروشلم جائیں گے، اور کتاب مقدس کے مطابق وہ اپنے شاگردوں کو ٹیچ کر چکے تھے کہ میں کیا ہوں گا. اور آپ پڑھیں متی کی انجیل 16 باب پڑھ لیں. انہوں نے جب یسوع مسیح نے کہا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو مختلف لوگ تو، لیکن پھر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا تم مجھے کیا کہتے ہو. میں صرف اشارے کر رہا ہوں، جو لوگ نوٹ کرنا چاہتے ہیں حوالے وہ نوٹ کر لیں اور وہ پڑھ لیں. کیونکہ متی کی انجیل میں 16 باب میں یسوع نے کہا کہ ہم یروشلم کو جا رہے ہیں اور میں کیا ہوں، وہ حوالے کیا جاؤں گا. وہ اپنی ساری وہ صلیب کی طرف بیان کر رہے تھے. بلکہ اچھا ہوگا آپ، میرا خیال یہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھی کھولیں خداوند کے پاک کلام کو،
تاکہ وہ جو خاص طور پہ حوالہ ہے یسوع مسیح جانتے، اور پھر اس کو باغ گتسمانی لائیں گے کیوں یسوع نے یہ دعا کی۔ متی کی انجیل اس کا 16 باب آپ وہاں دیکھیں کہ یسوع مسیح نے جب انہوں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں تمہیں، جب یسوع 16 باب کی 13ویں آیت میں جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے مختلف باس یہ سمجھتے ہیں، اور پھر روح القدس کی رہنمائی میں پطرس نے کہا 16ویں آیت، شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں، دیکھیے کہ پطرس کا جو کنفیشن تھا، پروفیشن تھا، اور یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو چٹان ہے ہماری، کہ وہ کلیسیا اپنی، اور اسی طرح یہ پروفیشن جو خدا کا بیٹا ہے، میں کیا ہوں اپنی کلیسیا بناؤں گا اس پتھر پر۔ پتھر دراصل لفظ جو ہے نا یہ ہمارے اردو ترجمے میں ہے، لیکن یہاں جو راک ہے، راک کی بات ہو رہی ہے، گریک کا لفظ راک میں راک آف آسل، اور اس راک پر اپنی کلیسیا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب۔ پھر میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے 21 آیت، اس وقت سے یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے، نوٹ کریں متی کی انجیل 16 باب کی 21، اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، یہ مصلوب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ دیکھیے یہ جو میں یہاں پہ ختم کروں گا بات کو، اب یہ کوئی ایک دفعہ یسوع نے نہیں کہا، انہوں نے بار بار کہا ہے۔ میری اپیل ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، ہمارے بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، متی کی انجیل پڑھیں، مرکز، لوکا، یوحنا، اور وہاں پر ایک جملہ ہے کہ یسوع کا چہرہ جو تھا، his face انگلش میں ہے his face was set toward Jerusalem، جہاں بھی وہ ہوتا تھا his face was set toward Jerusalem، بیت الحم میں تو وہ پیدا ہوا تھا، اور یروشلم کی طرف اس کا چہرہ ہر وقت رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ہی کامل قربانی اور کفارہ میں نے دینا ہے، کیونکہ یہ تو بنائے عالم سے پیشتر یہ منصوبہ بنا تھا خدا باپ سے، اور وہ آسمان سے آیا اسی مقصد کے لیے تھا۔ اور پھر یہ باغ گتسمنی میں جب یسوع مسیح نے یہ کہا، دعا کی، تو ان کی دعا کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یسوع مسیح نے پھر آخر میں یہ کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی تیری پر۔ لیکن کیوں یسوع نے کہا، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، یسوع مسیح اس وقت موت سے نہیں ڈر رہے تھے۔ یہ بات لوگوں کو میں تھوڑا سا ہم کلیئر کریں گے۔ جس بات سے یسوع جو تھے کہ وہ اپنے باپ کی رفاقت سے کبھی بھی جدا نہیں ہوئے تھے ایک سیکنڈ بھی، لیکن یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تھا۔ یہ عوضی جب اس نے بننا تھا تو وہ برداشت نہیں کر رہا تھا کہ میں چند گھنٹوں کے لیے، 3 گھنٹوں کے لیے جو گھٹا ٹوپ تاریکی تھی، اور جب بیٹے نے دیکھیے، جب وہ خدا سے بھی مکاتر بیٹا جان دے رہا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو جو باغ گتسمنی کی دعا میں یسوع مسیح کہہ رہے تھے اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، دراصل وہ اپنے باپ کی جو رفاقت تھی، فیلوشپ تھی، وہ 3 گھنٹوں میں چھوڑے جانے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اصل یہ اس کے سامنے وہ تھا، یہ کیونکہ اس کو لوگ ملا دیتے ہیں کہ شاید وہ اب گھبرا رہا تھا یسوع موت سے، ہرگز نہیں۔ اس بات کو ہم انڈر لائن کر لیں کہ یسوع مسیح موت سے نہیں گھبرا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ، اور جب اس نے کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو دیکھیے خدا ہی جانتا ہے کہ خدا نے چھوڑ دیا، الہی ہی جانتا ہے الہی نے کہ مجھے چھوڑ دیا۔ تو وہاں واقعہ ہی ان گھنٹوں کے لیے باپ نے خاموش ہو گیا، کیونکہ جب گناہ کی سزا دی جا رہی تھی، وہ ہمارا کفارہ دے رہا تھا، تو اس وقت کیونکہ خدا گناہ کو وہ بتا رہا تھا، دکھا رہا تھا کہ یہ کامل کفارہ ہے، اور کامل کفارے کی جو پنشمنٹ کی جو سیریسنس وہ یہ ہے، سن جو ہے، in sin God leaves us and Christ was forsaken for our sake، کہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہ اور جہنم کی آگ کے لیے نہ چھوڑے جائیں۔
جی میں آپ کی اجازت سے کچھ ناظرین سے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیا جو ایک کوئی اور شخص یا ایک بدن نہیں تھا، روح تھا، ان کا بلڈ نکلا جب ان پہ جو سینکڑوں کوڑے، کوئی تعداد محدود تعداد نہیں تھی، ان کا بلڈ نکلا، پھر وہ صلیب لے کر آئے، پھر انہیں جو ہے ایک سرکہ میں پلائی گئی پہلے گلگیتا کے قریب جب وہ پہنچ رہے تھے، جب ٹھونک رہے تھے کیل، تو اس وقت بھی انہوں نے جو نہیں پی، وہ پلائی اس لیے جاتی تھی کہ کیونکہ وہ میں کے سرور میں یا وہ باقی تکلیف آرام سے برداشت کرے۔ لیکن آگے جاتے ہیں جب کیل ٹھونکے گئے، اس میں بھی پیشن گوئی تھی کہ اس کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹے گی نہیں یا گنی نہ گئی یا گنی گئی، لیکن کی کلائیوں میں ایسی جگہ پہ کیل ٹھونکے گئے یا پاؤں میں جہاں پہ ان کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ باقی ڈاکوؤں کی ہڈی ٹوٹی ہیں، لیکن جیسس کرائسٹ کو قبر میں دفنایا گیا۔ پھر ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جب نیزے ان کی پسلی میں چھیدا گیا تو پانی اور بلڈ آیا۔ وہ یہی تھا کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو بلڈ جو ہے وہ پانی کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے میڈیکل میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں اس کے نیچے جو ہے پسلیوں کے نیچے سٹمک بھی آتا ہے، جو جس میں پانی ابھی ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ڈیتھ کنفرم کیا گیا۔ اب میں چاہوں گا کہ جیسے ہمارے 7 کلمات ہیں، ان 7 کلمات میں کہاں کہاں اس کی بشری فطرت یا بشریت آئی اور کہاں کہاں جا کے الوہیت آئی، جو واضح طور پہ انہوں نے ایک ظاہر کی ڈیورنگ 7 کلمات کے درمیان۔ جی اس میں نے جس طرح شروع میں کہا ہے ہم کہ جب لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14 آیت میں، اور کلام مجسم ہوا، اور الکلام مجسم ہوا، تو جب وہ الہی نے، الکلام نے جسم اپنے اوپر لیا، تو یوحنا یہی پوائنٹ اس وقت کے لیے بھی اور ہر دور کے لیے ہے کہ وہ جو خداوند ہمارا یسوع مسیح ہے جس نے صلیب پر کامل کفارہ دیا، اس کی ساری کامل شخصیت، کامل الہی فطرت آپ دیکھیں، 1 person 2 natures, truly divine, truly human and yet not sinful like us as we are۔ تو اب یہ دیکھیے اس کی ساری زندگی کو دیکھیں، معجزات کو دیکھیں، وہ ڈسٹنکٹ نظر آتی ہے۔ اس کو کبھی تھکاوٹ ہوئی، پیاس لگی، لیکن وہ طوفانوں کو تھما دیتا ہے، اور یہ سارا نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم صلیب پر آتے ہیں، وقت نہیں ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ہر کلمے کو لیں گے، لیکن اگر ہو سکے تو میں 1-2 کی ہم مثالیں لیں تو آپ جب یسوع مسیح صلیب پر سارا وقت وہ جان دے رہا تھا، تو الہی جو تھا فطرت اس نے اس کو نہ چھوڑا۔ اب یہ دیکھیے وہ اس کے ہمیشہ، کیونکہ وہ جب اس نے الہی نے مجسم ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب آسمان پر بھی اس کے جو ہے وہ کیا ہے، دا گلوریفائڈ مین ہے، کہ اس کی انسانی فطرت جلالی حالت میں آسمان پہ بھی ہے، خدا باپ کے تخت پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو کلمے بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، بعض دفعہ کلمات پر پیغام دیتے وقت لوگ روحانی مطالب کی اور روحانی پیغام کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ جی میں پیاسا ہوں، یہ ایک لے کلمہ ہے، میں پیاسا ہوں، تو اس سے انجیل کے جو انجیلی بیانات لکھنے والے مسیح کے شاگرد و رسول تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ تاکہ کوئی کسی اس نہ رہے اسی غلط فہمی میں کہ جو صلیب پر جان دے رہی تھی وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ ریئل مین نہیں تھا، وہ ٹرولی مین تھا۔ کیونکہ ایک اور بھی بدعت تھی چرچ ہسٹری میں، جسے میں زیادہ بدعتوں کا ذکر نہیں کریں گے، وہ ایک ڈوسیٹزم تھی، کہ وہ یہ تھی کہ وہ یونانی زبان سے لفظ سے ہے کہ اٹ سیمز، ایسے لگتا ہے کہ یسوع، کیونکہ وہ چوہی وہی نا ناسٹسزم کی جو ہے کہ کیسے ڈیوائن جو ہے وہ جی فلیش اپنے اوپر لے سکتا ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام بار بار زور دیتا ہے کہ جیزس از دا کرائسٹ، جیزس از دا سن آف گاڈ، تاکہ جو پڑھنے والے وہ بھول نہ جائیں کہ جب صلیب پر یسوع جان دے رہا تھا تو وہ اس کی ریئل جو تھی نا وہ بشری فطرت، تو آپ دیکھیں کہ جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو پیاسا ہوں
تو وہ واقعی اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، کہ مجھے اس کو پیاس لگی۔ پھر آپ نے وہ اینستھیٹک کی بات کی کہ مصلوب کرنے سے پہلے وہ پین ریلیف کرنے کے لیے ماڈرن لینگویج میں اس کو اینستھیٹک کہتے ہیں، وہ دی جاتی تھی جو اس کو سر پلایا جاتا تھا کہ وہ اس کو لیس پین محسوس ہو۔ لیکن یسوع مسیح کے یہی کامل کفارے کی کاملیت ہے کہ اگر یسوع نے وہ تھوڑا سا سرکہ پی لیا ہوتا تو کرٹکس نے کہنا تھا یہ تو کامل کفارہ ہی نہیں، یسوع مسیح نے تو وہ درد دکھ ہمارے اس کو تو پین سے ایکسپیرینس ہی نہیں ہونا پڑا۔ تو یسوع مسیح یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ جو میں دکھ آپ کے گناہوں کے لیے ایک خدا کا برہ کر رہا ہوں، جس طرح برے کو سلاٹر جب چھری اس پر لگائی جاتی تھی گلے پر، وہ ذبح کیا جاتا تھا، تو وہ ریئلی اب وہ گزر رہا تھا ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ تو وہ یہ جو کفارہ ہے صلیبی، یہ ہماری سزا کا ہے، یہ سیکریفائس فار آور سن۔ مسیح کی موت یہ شہیدی موت نہیں، یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، یہ کوئی مارٹرز کی ڈیتھ نہیں تھی، یہ قربانی تھی، سیکریفائس فار آور سن، کہ اس نے پھر تمام کر دیا، جو کلمہ ہے کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اٹ ہیز بین فنشڈ۔ اب ہمیں کوئی بکروں بچڑوں اور ان کی قربانی کی ضرورت نہیں۔ تو ان کلموں کو ہی آپ لے لیں، چلے ہم اس کو لے لیں، پہلے کو لے لیں، ایک دو مثالیں ہم لیں گے کہ اس کی الوہیت اور اس کی بشری کی فطرت کو لے۔ پہلا کلمہ دیکھیے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ جو پہلے کلمات ہیں وہ لوکا کی انجیل، اگر آپ پڑھ لیں لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت۔ اب اس پہلے کلمے کو ہی لے لیں، اب اسی کی میں مثال دیتا ہوں، پھر ایک دو میں پھر ہم اس کی الوہیت کی بھی بیان کریں گے کہ بشری فطرت بھی وہی رہی اور الوہیت بھی رہی، لیکن الوہیت جو تھی وہ صلیب پر اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ڈیتھ جو ہے، جو جان دے رہا تھا، گاڈ ہو بیکیم مین، تو یہ ہم جانتے ہیں، بائبل ہمیں صاف بتاتی ہے کہ گاڈ جو ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ڈیتھ اگر گاڈ کی ہوتی تو گاڈ از ناٹ، ڈیتھ جو ہے ٹیکنیکلی جو ہے اس کی جو کامل بشری جو فطرت تھی اس کی ڈیتھ ہوئی وہ سزا پر۔ یہ ہم نہیں کبھی کہتے کہ جی بشری جو فطرت ہے اس کی ڈیتھ اور گاڈ کی بھی ڈیتھ ہوگی، بوتھ ور ڈیڈ۔ نو، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اس کی بشری جو انسان بن گیا کامل، اس کے بننے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر ہماری طرح اس نے فلیش اینڈ بلڈ لیا، اور عبرانیوں کے 2 باب کے اینڈ میں پڑھیں تاکہ وہ ہمارا گریٹ ہائی پریسٹ بن سکے، ہمارا مڈل مین بھی ہو اور ہمارا کامل برہ بھی ہو، خدا کا برہ ہمارے لیے بیک وقت وہ۔ تو یہ جو چیز ہے لوکا کے انجیل 23 باب اور اس کی 34 آیت میں، یہاں ڈاکٹر لوکا، یہ میڈیکل ڈاکٹر تھا، وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کی جو بشری فطرت ہے، لوکا نے اس پر زیادہ زور دیا ہے۔ جینیالوجی میں بھی، جینیالوجی بھی، نسب نامہ بھی دیکھیں تو لوکا جو ہے اس کی کڑیاں باب آدم تک لے جاتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے پروگرام کو سننے والے نوٹ کر لیں، دیکھنے والے، کہ لوکا میں جو بار بار جو فریز استعمال ہوا ہے یسوع کا ابن آدم، ابن آدم ٹرولی مین، ریئل مین، یٹ وداؤٹ سن۔ اور لوکا کی مشہور ایک آیت ہے لوکا 19 باب اس کی 10 آیت، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور لوکا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بشری فطرت کو وہ کڑیاں ملا دیتا ہے آدم کے ساتھ، تو یہ تو اس کی بشری، تو لوکا میں ابن آدم ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یوحنا لکھنے والا اس کی الوہیت کی فطرت کی طرف لے جاتا اور اس کی ہیومن جینیالوجی سے بات نہیں کرتا۔ یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں دیکھیے، ہم بار بار ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہمیں ذہن میں رکھنا۔ اور جب پہلا کلمہ ہوا تو پہلے کلمے میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 23 باب کی 34 آیت کا یہ پہلا کلمہ ہے، اور اسے مسیحی کلیسیاؤں میں معافی کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لوکا 23 باب اور اس کی 34 آیت کو میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے یسوع نے کہا۔ اب ڈاکٹر لوکا جو ہے وہ کہہ رہا ہے یسوع نے کہا۔ یہ یسوع جو ہے، جو یسوع زمین پر چلتا پھرتا تھا، ریئل ہسٹوریکل جیزس، اور یسوع کے نام میں شروع یہ آتا ہے، یہ یہوہ کا مخفف ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بیک وقت بشری ہے۔
یسوع نے کہا صلیب پر کیا ہے جو دیکھیے جان دے رہا ہے، یسوع نے کہا اے باپ، اب الوہیت مخاطب ہے، باپ بیٹا باپ سے مخاطب ہے، جو بیٹا باپ سے مخاطب ہے وہ خود یہوہ ہے۔ یہ دیکھیے جیزس از یہوہ، قدرت میں، ایسنس میں، پاور میں وہ باپ سے کم نہیں ہے۔ تو آپ جب ہم خدا کے کلام کی آیت میں صلیب پر، یہ پہلا کلمہ ہے، معافی کا کلمہ ہے، تو اس کے شروع کے الفاظ پر آپ میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیں، گیان دھیان کرنا شروع کر دیں، تو میری اپیل آپ نے دیکھنے اور سننے والوں سے، ہم وقت نہیں سپینڈ کرتے، گزارتے خدا کے کلام کے ان صلیبی کلمات پر، کہ ہم کہیں گے یسوع یہوہ، یہوہ وہ خدا کا، دیکھیے قدرت میں وہ یہوہ ہے، وہ بیٹا ہے، تو کیا اے باپ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اب آپ تھوڑا سا پاس کریں، آپ نے یسایہ 53 باب کی طرف اشارہ کیا، تو یسایہ 53 باب کے آخر میں پھر پڑھیں، لوگ جائیں پڑھیں، بائبل کو کھولیں، وہ دکھوں کے خادم کا گیت ہے، چوتھا گیت ہے، وہاں 4 گیت ہیں یسایہ کی کتابیں، وہ ان کو کہا جاتا ہے مسیح جو دکھوں کا خادم ہے، اس کے 4 سانگز ہیں، 4 سانگز آف دا سفرنگ سرونٹ۔ تو اس میں لکھا کہ اس نے خطا کاروں کے لیے شفاعت کی دعا کی، تو پہلا کلمہ کیا ہے، یہ تکمیل ہوئی، اور اس میں آپ کو دونوں نظر آ رہی ہیں، اس کی الوہیت اور بشری جو فطرت ہے۔ پھر آپ چلے جائیں دوسرے کلمے کو لے لیں، آپ چلتے جائیں پڑھیں کہ دوسرا کلمہ اسی 23 باب، اسی پہلے 2 کلمہ میں دوسرا کلمہ بھی اسی 23 باب میں سے ہے، اور وہ کیا ہے، آیت نمبر 43 میں ہے، اور یہ یسوع مسیح کا کلمہ ہے جسے نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے صلیب پر۔ اور وہاں پر دیکھیے کہ یسوع مسیح نے مرتے ڈاکو کو ایشورنس دی ہے۔ انسان دنیا میں ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ہم کہاں ہوں گے، ہمارا کیا حال ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد ہیون ہے اور ہیل ہے۔ تو یہ بات نہیں ہمیں بھولنی چاہیے کہ فیصلہ یہاں ہوگا، فیصلہ یہاں ہونا ہے۔ آج ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، یسوع مسیح نے جو کامل کفارہ دے دیا ہے، اور جو دینے والا وہ خود خدا الہی ہے، اور وہ فردوس کا مالک ہے۔ ایک تو فردوس ہیون کا ایک ہی دروازہ ہے، 2 دروازے نہیں ہیں، ایک ہی دروازہ ہے۔ آسمان تلے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا، اعمال کی کتاب 4 باب کو پڑھیں، تو وہ نام یسوع ہے، جس یسوع نام کا مقصد ہی تھا، یہ آسمان سے آیا نام، یسوع نام خدا باپ نے بھیجا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، لیکن نجات کہاں ملے گی، کامل کفارہ صلیب پر ہوگا۔ اور وہاں پر کیا ہے، اب دیکھیے مرتے ڈاکو کو کیا ہے، اس کا یہ قبولیت اس کو کیسے ملی، مر تو وہ رہا تھا بدنی طور پر، لیکن اس کی دوسری موت جو تھی اس سے وہ بچ گیا، ابدی جہنم کی آگ سے۔ اور اس نے کہا جب تو آئے تو کیا کرنا، اب دوسرے کلمے میں بشری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی الوہیت بھی، کیونکہ آسمان اور فردوس کا مالک یہاں بول رہا ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے 42 آیت میں، پھر اس نے کہا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ مستقبل کی بات کر رہا تھا، لیکن یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، بالکل سچ کہتا ہوں، 100%، میں تجھے بلیسڈ ایشورنس دے رہا ہوں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی، کل نہیں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کا مالک پہلے چلا گیا فردوس میں، یسوع نے پہلے جان دے دی، وہ پھر واپس چلی جاتی ہے۔ یسوع کی کسی نے جان نہیں دی، اس نے خود اپنی جان دی۔ جب اس کو باغ گتسمنی میں، بیک ٹو گتسمنی، اس کو پکڑنے آیا، تو آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے، تو اس نے کس کو پکڑنے آیا، میں تمہارے، آؤ پکڑ لو، میں ہوں۔ یسوع مسیح نے خود کہا میں ہوں، وہ سارے پیچھے گر گئے۔ تو اگر یسوع چاہتا تو وہ کیا بھاگ نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں، یسوع نے جانتا تھا کہ میں نے آیا اسی مقصد میں کہ کامل کفارہ اپنے لوگوں کے لیے ہوگا، اور پھر دوبارہ کوئی بکروں بچڑوں کی قربانی نہیں، جو مجھے قبول کرے گا باپ اس کو قبول کرے گا، اور فردوس کا وہی جو ہے وہ اس میں جائے گا، وہ فردوس کا مالک ہے۔ اور یہ دیکھیے اس کی الوہیت۔ ہاں جی، یہ دوسرے کی میں نے آپ کو مثال دے دی، یوں ہم چلتے جائیں گے، سبھی میں ہے۔ وہی جیسے بے عیب برے نے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے ان کے حوالے کر دیا،
تو یہی ہے کہ جیسے بڑا جو ہے منہ سے آواز نہیں نکالتا اور چپ چاپ اپنی جان دے دیتا ہے، یا تو اسی طرح چل رہا ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آگے چلے جائیں، وہ ذمہ داری ایک فزیکلی بشریت کی حوالے کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے اپنی ہم. ماں کی، بالکل، اور اس کی بالکل ذمہ بچی داری وہاں نظر آتی ہے، جی. یوحنا رسول کو اس نے دیکھتے رہی ہے ماں اور دیکھتے رہا یہ بیٹا. پھر وہ اسی طرح آگے چلتے ہیں اور باپ کو پکارتے ہیں، باپ کو پکارتا ہے لمحہ لمحہ چبکتنی. اور پھر پیاس کی بات ہو گئی، یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ سارا کچھ. تو پھر آگے اگر پیاس کی طرف آ جاتے ہیں تو پیاس میں بھی وہ پانی کو میں بنا سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے. وہ جو کہتا ہے میں چشمہ ہوں، تو میں کیسے، مطلب وہ خود پیاسا رہا. یہ ساری اس کی بشریت ہی اس کو لے کے جا رہی تھی تاکہ ایک کامل انسان ہونے کے ناطے سے وہ اپنا کفارہ ادا کرتا. جی پاسٹر جی، میرا خیال ہے تمام ہوا کو کرتے ہیں بات، اور پھر چلتے ہیں کہ ایسی کیا چیز تھی جو تمام انہوں نے کہا کہ تمام ہوا. ایک تو ہم نوشتے لیتے ہیں کہ جو بھی نوشتے اس کے بارے میں تھے وہ پورے ہو گئے. اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، بڑا کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن جو ایک تعلیم جو دی جیسس کرائسٹ نے، کہ اس نے سارا کہا کہ کسی کی عیب جوئی نہ کر، کہ تیری کوئی عیب جوئی نہ کرے، پھر کسی کے لیے برا نہ سوچ. یہ سارا کچھ تو آ رہا ہے، ہم یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنا موازنہ کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. اس میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا تمام ہوا، جی پر کچھ جو ہے یہ چھٹا کلمہ ہے، اور جہاں چھٹا کلمہ کے ساتھ ساتھ ہی پر ساتواں بھی ہے، پھر سر جھکا کر جان دے دی. جان پہلے دے جو دی. اس کو میں جی پڑھ دوں، یہ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب جو ہے، یہ 19 باب جو ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ بڑا مشہور جو حوالہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت قریب آپ کے آ رہا ہے. یہ یوحنا کی انجیل جو ہے اس میں فتح کا کلمہ بھی ہے. دیکھیے چھٹا، کہ اس کو یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت ہے. اور پھر جو آخری کلمہ ہے لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 46 آیت ہے. میں اشارے کر رہا ہوں تو پھر تاکہ ہمارے پاس اگر وقت نہ ہوا تو ہمارے دیکھنے اور سننے والے نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چھٹا کلمہ ہے اس میں اس کو فتح کا کلمہ بھی کہتے ہیں. 19 باب پر اس کی 30 آیت میں آپ نے جو سوال کیا، میں اس کا تھوڑا سا بتا دوں. بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. تمام ہوا، اس کے لیے اکثر جو آپ دیکھیے کلمات پر عبادت ہوتی ہے تو وہ بہت دفعہ لوگ اشارہ کریں گے کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اصل زبان میں یہ ایک ہی لفظ ہے، یونانی زبان میں، جسے کہتے ہیں ٹیٹلسٹے. ٹیٹلسٹے ٹیٹلسٹے جو ہے یہ لفظ لیگل ٹرانزیکشن کی طرف بھی اشارہ ہوتا تھا. جب اس وقت جو پہلی صدی میں جب یسوع مسیح صلیب پر انہوں نے جان دی، کامل کفارہ دیا، کہ یہ ہوتا تھا کہ لیگل کورٹ میں جب کسی کا ڈیٹ جو تھا، قرض جو تھا، فلی پیڈ کر دیا جاتا تھا، فل پیمنٹ آف دا ڈیٹ، تو اس کو ٹیٹلسٹ استعمال کیا جاتا تھا. تو یعنی یوں ہم کہتے ہیں تمام ہوا میں نے اس پہ پیغامات کافی دیے ہیں. میں تمام ہوا میں کیا تمام ہوا؟ آپ نے کہا ساری پیش گوئیاں تمام ہوئیں، اور پھر جو خدا کے جو سارا کامل کفارے کا منصوبہ نجات وہ پورا ہوا، تمام اس کا ہوا. اور پھر جو کیا کہنا چاہیے، شیطان اور گناہ جو تھی، نجات کا جو کام کے لیے شیطان کا کام، سن کو فنش کیا، شیطان کے سر کو کچلا، تمام کر دیا، اور یہ سارا کچھ. لیکن خاص جو اس کا روحانی اس بات ہے کہ کفارے میں جو ہم جو ہیں، ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے تھے. ہم یہ گناہوں کا جو قرض تھا، بوجھ ہم پہ، یہ جو ڈیٹ ہے، یہ ڈیٹ جو ہے میں اور آپ نہیں پے کر سکتے تھے، اور یسوع مسیح نے فلی پے کر دیا ہے. اور وہ ڈیٹ جو تھا، گناہوں کا قرض، اس نے اس کا تمام کیا. اور یہ اس کے خدا کا پیار کہ ہمیں قبول کرنے کے لیے اب جب ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح پہ کامل کفارے پر ایمان لاتے ہیں، تو خدا باپ میری اور آپ کی کوئی نیکی اچھائی کو نہیں دیکھ رہا. وہ کہتا میرے بیٹے پہ کامل کفارے پہ ایمان لاؤ تو تمہیں میں نے قبول کر. ڈکلیئر یو رائچیس جسٹ، آئی ڈکلیئر یو، یعنی رومیو پہلا باب
انجیل سے پولس اسی لیے نہیں شرماتا 16ویں آیت اور 17ویں آیت کو پڑھیں، کیونکہ میں انجیل سے کیوں نہیں شرماتا کہ یہ ہر ایک نجات لانے والے کے واسطے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، خدا کی قدرت ہے کہ یہ خدا کی یہی قدرت ہے کہ گناہ گار انسان جو گلٹی ہے، مجرم ہے، خدا کے حضور وہ کیسے اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ پیمنٹ فل ہو گئی ہے، تمام ہو گیا۔ اور یہ بڑا دل کو پرسکون پیغام ہے کہ اب ہمیں دوڑیں نہیں ماری لگتی کہ ہم قربانیوں کے پیچھے بھاگیں یا جی میں کو اپنی نیکیوں کی سیڑھی لگا کر جاؤں، نہیں، وہ کہتا ہے میرے بیٹے کو قبول کرو تو فردوس جنت کا دروازہ جو ہے آسمان کا وہ آئی ایم دا وے، آئی ایم دا وے۔ اور جی یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت جو ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ وے بھی صلیب کا ہے، کیونکہ صلیب سے جانے سے پہلے یسوع مسیح نے کہا تھا یہ the way of the cross, the way to heaven to God is only the way of the cross of Christ crucified, buried and risen savior، اور اس کا یہ کامل کفارہ۔ اور اچھا آخر میں جو تمام کے بعد پھر جب یسوع نے کہا جو آخری کلمہ اس میں اس کی دیکھیے، وہ کہتا ہے اختیار بھی اسے جان دینے کا، اور اس نے دی، کسی نے نہیں اس کی جان لی، اور پھر اس نے کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ دیکھیے کہ وہ جو ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ آج صرف اشارے تھے، تو میں سمجھتا آپ کے پروگرام کے سلسلے سے لوگ کچھ نوٹ باتیں کی ہیں تو مزید پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سوال بھیج سکتے ہیں، اور آگے وہ اگر کوئی ایسی ہو مزید تو کلیریفیکیشن ہو۔ جی بہت شکریہ۔ یہی ہے کہ خدا کیسے مر سکتا ہے، خدا دوسروں کو زندگی دیتا تھا، خود کیسے ہو جاتا۔ یہی بات ہے کہ آج اس کی قبر جو ہے وہ خالی ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوا کہ جس کی قبر خالی ہو۔ تو یہ ایک زندہ خدا کی، خدا کو موت آ ہی نہیں سکتی تھی، ایک بدن کو موت آئی جس نے کہ بلکہ اس کا جسم بھی اور روح بھی اٹھایا گیا، یہ نہیں کہ بدن ادھر ہی رہ گیا، بدن بھی اور روح بھی اٹھایا گیا۔ تو ناظرین امید ہے کہ کافی، اور وہ الہی تھا، خدا اس کی فطرت تھی، تو اگر خالی بشری فطر ہی تھی قبر میں ہوتی تو کیسے جی اٹھتا۔ جی تو آئی ہوپ کہ ہم سب ہیں ہم یوم تجدید ہی نہ کرتے رہیں، اس کو یاد ہی نہ کرتے رہیں، اس کے دکھ کے شامل تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں عمل کو لانا ضروری ہے، تاکہ جیسے لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو پھر صلیب پہ چڑھاتا ہے، تو ہم بار بار اپنے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر نہ چڑھائیں، کیونکہ اس نے قربانی دے دی، ہمارے لیے قربانی دے دی، اب ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو خدا آپ سب کا حامی و اور ایک ناصر ہو۔ بات اگر چلتے چلتے کہہ جی دوں کہ جی جی بالکل یہ بالکل، گڈ فرائیڈے کو ہم کہتے ہیں مبارک جمعہ ہے، یہ گڈ ہے، خدا جی کا بالکل، شکر کرنے، وہ اپنے چھٹے کلمے کی بات کی تمام ہوا، اور یہ اٹ از فنشڈ، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ میری ایک اپیل ہے، کیونکہ میں بڑے سالوں سے دیکھ رہا ہوں ہماری کلیسیا میں بہت سے لوگ وہ جمعے کے دن جو ہے مبارک جمعے کے دن کالے کپڑے پہننے کا کلچر شروع ہو گیا۔ اس سے میری اپیل ہے خدا وند کے فضل سے ہم نے یہ آگے بڑھنا ہے، اور یہ خدا کو ہم نے حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ تو خوشی کا دن ہے، اور ہم کالے کپڑے نہ یہ سوگوار کا دن نہیں ہے۔ نہیں وہ پاسٹر جی خدا کا شکر ہے کہ بڑی ساری چینج آئی ہے، لیکن چینج تو آئی ہے، لیکن بہت ساری نئی چیزیں بھی یہ ایکسکیوز پیش کرتے کہ کون کلام پہ چلتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں اپنا بھی لی ہیں۔ اگر ہم ایک میں طرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جی گڈ فرائیڈے کے دن ہم جائیں، عبادت کریں، کلمات کی عبادت سنیں، خوش ہوں، خداوند کا شکر کریں کہ آج فتح کا جو یہ تمام ہوا ہے اور یہ وہ بھی ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کو نکال پہ کے اپنے آپ کو صاف کر دیں۔ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پسلی سے پانی اور بلڈ نکلا، مطلب یہ ہے کہ پانی سے ہمیں اس نے دھو دیا، پھر بلڈ قربان ہو گیا، پھر اس طرح کے بات کرتے ہیں کہ روح سے جو ہے اس نے ہمیں سونپی روح، جس نے ہمیں دلیری دی، جس کا اسی میں یہی ہے کہ یہ ہماری گفتگو آپ نے بڑا اچھا مضمون رکھا کہ جب ہم کلمات کے عبادات ہوں گی، لوگ پیغامات دیں تو ان کی غیر ضروری تشریحات کو نہ کھینچیں،
جی یہ جی کہا بالکل میں پیاسا ہوں، جی تو لوگ پھر وہ پیاسے کی یہ نہیں کہ یہ اس کی ٹرو ہیومینٹی بشریت کیا ہے، کہ وہ جی کامل تھا، جو بشر جی جو جی تھا وہ جان دے رہا وہ تھا کہ وہ ایسے ہی ہے نا کہ یک طرفہ اگر ہم اس کی بشریت نہیں بیان کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ کس چیز کا پیاسا ہے، کس چیز کا، روحوں کا پیاسا، پھر آپ اس کے ساتھ نا اصل انصافی مقصد نہیں کو کرتے۔ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو جان دے رہا تھا وہ یہی تو بتایا آ، جا رہا ہے جی جی کہ جی دیکھیے، ہاں جی جی، کامل خدا کامل انسان، ہمارے جی گناہوں کا کامل کفارہ۔ اجازت لیتے ہیں آپ کے کا بھی موقع شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور سب ناظرین کا بھی، اور امید ہے کہ آپ نے اس سے کچھ حاصل کیا ہوگا، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو ایک روحانیت نصیب ہوئی ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ جی۔